गुर्दे का मर्ज़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी है और बहुत बड़ा परेशानी का सबब भी है। तकरीबन जितने गुर्दे के मरीज़ होते हैं वो हल्के फुल्के साइकोलॉजिकल मरीज़ भी बन जाते हैं और इवन गुर्दे के मर्ज़ की सही मैनेजमेंट करने के बावजूद वो एक ख़ास किस्म की टेंशन में, एक ख़ास किस्म की परेशानी में मुब्तला रहते हैं। आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले तो गुर्दे का मर्ज़ हुआ ही क्यों, और अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ है और वो बढ़ क्यों रहा है, और इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्योंकि जब तक हम इसकी तरफ गौर व फिक्र नहीं करेंगे, हम गुर्दे के मर्ज़ की जितनी अच्छी मर्ज़ी मैनेजमेंट कर लें, हम जितने मर्ज़ी डायलिसिस सेंटर खोल लें, हम अपने मुल्क में से गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार को कम नहीं कर सकेंगे। तो आज की वीडियो हम इस टॉपिक पर डेडिकेट करेंगे कि आपके गुर्दे के मर्ज़ का और आपकी फैमिली के गुर्दे के मर्ज़ का असल ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने एक ट्रैवल स्टूडियो से। हमने गुर्दे के मर्ज़ के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। हमें क्रिएटिनिन का पता चल गया है, आपको कोई क्रिएटिनिन कम करके बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको ईजीएफआर का पता है, आपको गुर्दे के मरीज़ की बेसिक लैब्स का पता है, आपको प्रोटीन यूरिया का पता चल चुका है। और अब कहीं से भी आप ट्रीटमेंट कराएं तो आपको पता है कि मैंने अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से, अपने होम्योपैथिक से क्या सवाल पूछने हैं और वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन अभी भी एक सवाल और एक सेक्शन ऐसा है जिसकी वजह से हम अपने आप को बाज़ औक़ात बेवकूफ़ बना लेते हैं और अपनी सेहत को लूज़ कर देते हैं। मेरे पास आज के सवाल का कोई जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपके गुर्दे के मर्ज़ का या आपके गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने का या ओवरऑल आपकी सारी सेहत और बीमारियों का ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन आज की वीडियो में मैं अपना व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैं आपको वो 2-3 बड़े सेगमेंट आइडेंटिफाई करवाऊँगा जो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनको अहम किरदार अदा करना चाहिए। और अगर ये तीनों सेगमेंट अपना अहम किरदार अदा करें तो हमारे मुल्क में बीमारियों और गुर्दे की बीमारियों में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। सारी दुनिया की तरह सबसे पहले तो हमारा फोकस अपनी गवर्नमेंट पे होता है, हमारी स्टेट पर होता है, क्योंकि जब से दुनिया में रूलिंग एलीट्स आए हैं, बेशक वो किसी बादशाह की स्टेट थी, बेशक वो सारी इस्लामिक सल्तनत थी, बेशक वो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की सेहत की हिफाजत करना। इसीलिए डिफरेंट अदारे बनाए जाते हैं सेहत के लिए, हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। अब हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का आपकी सेहत में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा अपना ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट का हमारी सेहत में सेहत को ख़राब करने के अलावा ज़ीरो रोल है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारी ज़ीरो सम पॉलिसीज़ हैं, यानी कि हमारी पॉलिसी 0/0/0 हैं, बल्कि पॉलिसी है ही नहीं। अगर कोई पॉलिसी है तो वो मरीज़ को तंग करने के लिए है, हेल्थ केयर के रास्ते में रुकावट बनने के लिए है। उसकी वजह क्या है? क्या हमारे हेल्थ केयर में, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई ब्रेन नहीं है? ब्रेन है, बिल्कुल है, कुछ बहुत अच्छे लेवल का भी है, लेकिन वो ब्रेन अनपढ़ लोगों के नीचे दबा हुआ है, पिसा हुआ है। और उस ब्रेन की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप बंदर के हाथ में मैकबुक 3 या दुनिया का कोई बड़ा लेटेस्ट कंप्यूटर और सारे इंस्ट्रूमेंट दे दें तो वो उससे क्या कर सकेगा। तो इसी तरह हमारे प्रोफेसर्स, हमारे जो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, जो अगर कुछ करना चाहते भी हैं लेकिन वो इस तरह इन बंदरों के हाथों में खेल रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपनी तनख्वाह और अगले महीने की
انکم سے بڑھ کے نہیں سوچ سکتے، اس لیے وہ کوئی بڑا چینج نہیں لے کے آ سکتے۔ پھر اگلا کوسچن آتا ہے، کیا اس ان پڑھ طبقے کی اور اس برین کی انٹینشن بھی نہیں ہے، کمٹمنٹ بھی نہیں ہے؟ یہ بھی بالکل غلط بات ہوگی، کیونکہ اس سارے گروپ میں، اس سارے کوہارٹ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کی اپروچ ہی بڑی لمیٹڈ ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ پوری 20-25 کروڑ کی آبادی کو کیسے ذمہ داری دلا سکتی ہے، اس کو بتا سکتی ہے کہ تم یہ کرو اپنی صحت کے لیے۔ ہمارا جو پرائمری کیئر ہے، جہاں سے پیشنٹ یا مریض کا پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ نان گورنمنٹ ہے۔ جو گورنمنٹ کے پرائمری کیئر سیٹ اپس ہیں، جیسے BHU DHQ ٹائپ جگہیں، وہاں پہ نمبر ہی بہت کم ہے، اور وہ کتنا کم ہے میں بھی آپ کو اگلے سیگمنٹ میں جا کے بتاتا ہوں۔ پھر ایک دوسرا ہو سکتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، سکولوں سے لے کے کالجوں سے لے کے یونیورسٹیز تک، وہاں پہ بھی ہماری گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اور وہ اس میں انوالو نہیں ہیں۔ یہ سب سارے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کور کر رہا ہے۔ اب گورنمنٹ اس سارے کام میں میکسیمم یہ کر سکتی ہے کہ ان ساری جگہوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ کنٹرول کرنے کے اس سینس میں کہ یہاں پہ ان کو ایک اسکیجول دے سکتی ہے، ان کو رسپانسبل بنا سکتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے والے سب انسانوں کو بتانا ہے کہ صحت کیا ہوتی ہے، صحت کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ یہ بیسک ہیلتھ کے پرنسپل ہیں۔ اس سے بڑھ کے گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے، اگر آپ کسی گورنمنٹ پالیسی میں ہیں، اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ کیسے کچھ کر سکتی ہے، کیوں آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت یہ نہیں کرتی؟ تو مجھے ایک دفعہ آ کے بتا جائیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے حکومت آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہے، آپ کی صحت اور بیماری کے معاملے میں بالکل نہیں کر سکتی۔ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا ہیلتھ کیئر۔ اب ہیلتھ کیئر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آپ کو اس میں ہمیشہ کنفیوژن بھی رہتی ہے، آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ جو ہمارا گورنمنٹ کا ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے، جس کو آپ سرکاری ہسپتال یا سیٹ اپ کہیں، وہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر کا صرف 20% کور کرتا ہے۔ ہر 100 میں سے 20 میکسیمم 25 مریض گورنمنٹ ہاسپٹل میں دیکھے جاتے ہیں، باقی 70-80% جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کور کرتا ہے۔ پھر اگین ہر 100 میں سے صرف 20 مریض گورنمنٹ سیکٹر دیکھتا ہے، اور باقی 70-80% جو مریض ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کور کرتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ان کو صحت مہیا کرتا ہے، صحت کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ آپ نے جناح ہسپتال، میو ہسپتال، فلاں ہسپتال میں رش دیکھ کے کنفیوز نہیں ہو جانا۔ وہ ایک بڑا ہی پاکستان کا چھوٹا طبقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یا حکومتی ادارے ان مریضوں پہ فوکس کرنا شروع کر بھی دیں جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، تو وہ صرف 20% ہیں پوری پاپولیشن کا۔ اور وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جو 20% پاپولیشن حکومتی سیکٹر میں جاتی ہے اپنا علاج کروانے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کیلیبر کی ہماری پاپولیشن ہے، کتنا ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے، کتنی ان کی اکنامک اور فائنینشیل پاور ہے، اور کہاں تک ان کی سوچ جاتی ہے دیہڑی سے نکل کے۔ تو اس طبقے کو اگر گورنمنٹ کچھ کرنا چاہے بھی تو اس دن کی پیناڈول، پٹی، سرجری کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے بڑے طبقے پہ، پرائیویٹ سیکٹر۔ پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کیئر میں پاکستان میں ایک بہت ہی بڑی پاور ہے۔ کبھی اگر ہمارے پاس صحیح سٹیٹس آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے بلین ڈالر کا یہ بجٹ ہے یا بزنس ہے، لیکن انٹلیکچولی، مورلی، فائنینشلی یہ ایک بہت ہی بڑا پاورفل جائنٹ ہے۔ اور سب سے پاورفل چیز اس میں ہے انٹلیکٹ، یعنی کہ یہ پڑھے لکھے اور ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ ڈاکٹر، نرس،
ٹیکنیشین، میرے خیال سے جو جمع دار ہے وہ بھی کم از کم 10ویں یا 12ویں پاس ہوتا ہے. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان بائک صحیح کرنے والے سرجنز کو مائنس کر کے جو کہ ادھر ادھر پکڑے جاتے ہیں، اگر ہم اس پرائیویٹ سیکٹر میں ہومیوپیتھک اور حکیم کو بھی ڈال لیں تو یہ بہت ہی پڑھا لکھا انٹلیکچوئل اور سمجھدار طبقہ ہے، اور یہی اس کی اصل پاور ہے. پیسہ اصل پاور نہیں ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو اپنے چینل سے اپنی سچویشن دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل مجھے ہی دیکھیں کہ کچھ لاکھ کی انویسٹمنٹ کر کے سمپل گیجٹ پکڑ کے ویڈیوز بنا کے میں نے پاکستان میں گردے کے مرض کے بارے میں ایک ریولوشن کریٹ کر دی ہے. آج سے سال پہلے تک جن مریضوں کو اپنے EGFR، کڈنی کی سٹیج، کریاٹینن، پروٹین یوریا کا نہیں تھا پتہ، اب وہ خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. اس میں میرا کیا گیا؟ میں بھی بے تحاشا ٹائم. آپ کا کیا گیا؟ 1 روپیہ نہیں لگا. فری میں آپ نے گھر بیٹھ کے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی اور آپ میرے ساتھ مل کے باقی ساری عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر کی انٹلیکچوئل پاور. لیکن انفارچونیٹلی جب مریض کہتا ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر نے کبھی بتا دیا ہوتا، ڈاکٹر نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو وہ کچھ حد تک بات ٹھیک کرتا ہے. اب کیا ڈاکٹر آپ کی ہیلتھ اور پریونشن کا ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے اس کا آنسر یس بھی ہے اور نو بھی. ڈاکٹر کا مین کام ہے آپ کو اچھی میڈیکل کیئر پرووائڈ کرنا. اب اس کی میڈیکل کیئر کی ڈکشنری میں کیا پریونشن، ہیلدی لائف سٹائل اور اچھی صحت مند زندگی کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا آتا ہے یا نہیں، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میڈیکل بکس پہ جائیں یا ہم میڈیکل ایتھکس پہ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر کو اس کے بارے میں کوئی ذمہ دار ٹھہرائے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بالکل یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹرز اپنے آپ کو بھی ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں اور لوگوں میں بھی اس تعلیم کو پھیلائیں، اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں. اس کے لیے کوئی بھی مینز یوز کریں. وہ اتنے کمپلیکیٹڈ اور سفسٹیکیٹڈ مین یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا. وہ سمپل چارٹس یا بکلیٹس اپنے آفس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہاسپٹلز، کلینکس، ڈاکٹرز ایز اے سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی اس انفارمیشن کو پھیلا دیں تو اس میں بہت ہی زیادہ سوسائٹی کا بھلا ہوگا، کمیونٹی کا بھلا ہوگا. ان کے مریضوں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، ہماری سکنس کم ہو جائے گی، پاکستان میں ڈیزیز برڈن کم ہو جائے گا. لیکن اگین آئی وش. اب تیسرا اور ان دونوں سے زیادہ پاورفل طبقہ آتا ہے ہمارا مریض یا ہمارے لوگ. وہ اپنی صحت کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی اگر ایک بندہ ایک چیز جو آپ کی صحت کی ذمہ دار ہے تو وہ ہیں آپ خود. اس کی ڈفرینٹ سی وجوہات ہیں اور شاید آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن میں اس بات پہ بڑا کنوکٹڈ ہوں کہ آپ کی صحت آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی پڑھائی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے پڑھنا ہے. آپ اپنی شادی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اور اسی طرح باقی ساری چیزیں. یعنی کہ جو بھی چیز آپ فار ایگزامپل نہیں لیتے ہیں، ٹی وی لیں اس کا ساتھ مینول ہوتا ہے، آپ گاڑی لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کرنی ہے. تو وائی ناٹ ہیلتھ کے بارے میں ہم کتنے اور اتنے زیادہ بے خبر کیوں رہتے ہیں؟ اس میں بھی 2 سیکشن ہیں. پہلا تو ہو گیا کہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا اور پہلی دفعہ آپ کا بیماری سے انکاؤنٹر ہوا. وہاں تک تو چلیں آپ کو کوئی معاف کر دے، آپ کو کوئی اگنور کر دے. اب جب آپ کو ایک دفعہ بیماری اور صحت کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہو گیا تو اس کے بعد بھی اگر آپ اپنی چیزیں سیدھی نہ کریں، اپنی لائف کو واپس ٹریک پہ نہ لے کے آئیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر کی ساری ذمہ داری ہے، حکومت کی ساری ذمہ داری ہے یا اور کسی کی ذمہ داری ہے. پھر ہم روتے کیوں رہتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے کبھی کچھ بتا دیا ہوتا، میرے ڈاکٹر نے کچھ بتا دیا ہوتا، جو خود مجھے تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اب اس بتانے کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ محلے کے مولوی نے آپ کو بتانا تھا کہ صحت ضروری ہے، یا اسکول کے ٹیچر نے، یا جو ڈاکٹر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو گھر آ کے بتاتا کہ سارا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، یا کوئی چیف منسٹر، پرائم منسٹر آپ کے گھر آ کے ٹی وی پہ اعلان کرتا ہے جی بالکل ٹیکس بھی دیں اور ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو مجھے بالکل نہیں آئیڈیا جب مریض یہ کہتے ہیں کہ سر مجھے پہلے کبھی کسی نے بتا دیا ہوتا نا، تو وہ کون ہے جس نے آپ کو بتانا تھا۔ اچھا، اب میرا ہلکا سا غصہ مریض پہ اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ اپنی دفعہ تو آپ نے اپنے اوپر الزام لینے کی بجائے یا اپنی گلٹ کو فیل کرنے کی بجائے الزام لگا دیا کسی پہ۔ اب مجھے غصہ اس بات کا آتا ہے کہ پھر اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو بندہ کہہ کے مر جاتا ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اپنا لائف سٹائل بھی ٹھیک کریں، باقی سارے گھر والوں کی اسکریننگ بھی کریں۔ تو کوئی بندہ، کوئی مریض اپنے گھر والوں کی اسکریننگ نہیں کرواتا، یا وہ خود نہیں کرواتا، یا اس کے گھر والے ہی نہیں مانتے۔ جب یہ سچویشن آتی ہے تو پھر میرا بھی ویو چینج ہو جاتا ہے کہ وائی بادر۔ یہی شاید وجہ ہے، یہی ہمارا ایٹیچیوڈ ہے جس کی وجہ سے نہ حکومت آپ کو منہ لگاتی ہے، آپ کو بادر کرتی ہے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر آپ کو بادر کرتا ہے۔ پر کیونکہ میرا ویو ہے کہ ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے، مریض کو بھی لائف سٹائل کے بارے میں بتانا چاہیے اور اس کی فیملی کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، تو میں اس لیے اپنے پرسکرپشن پر لکھ کے دیتا ہوں۔ کیونکہ اس مریض کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکا جب اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ڈاکٹر نے کبھی مجھے بتا دیا ہوتا، یا حکومت نے مجھے بتا دیا ہوتا، یا اس نے، اب یہ اس پتہ نہیں کون ہے، یا کبھی مجھے کسی نے بتا دیا ہوتا نا، تو میں یہاں تک نہ مرض کو پہنچنے دیتا۔ تو اس مریض کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا۔ لیکن اب اگر اس کے گھر کا کوئی بندہ میرے پاس آ گیا اور مجھے پتا تھا کہ اس مریض کے پرسکرپشن پہ میں نے آج سے 4-5 سال پہلے لکھ کے دیا تھا کہ گھر والوں کی اسکریننگ کروانی ہے اور اس نے نہیں کروائی، تو پھر میں نے اس کو وہ والا اس سمجھنا ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا ہوتا۔ تو اس مریض کے گھر سے جب مریض آئے گا تو میں اس مریض کو پکڑوں گا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا تھا، اور آج سے 5 سال کیوں کر دیے، 2024 میں آپ نے کیوں نہیں اس کو ایجوکیٹ کیا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اس ساری ایپیسوڈ سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ کس نے آپ کو بتا دیا ہوتا تو آپ کی صحت اچھی ہوتی، اور کس نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہوتا تو آپ کی صحت اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتی، آپ کی بیماری نہ بڑھتی۔ میرا خیال ہے حکومت، گورنمنٹ کچھ حد تک اپنا رول پلے کر سکتی ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی بڑی کم ہے۔ ہیلتھ کیئر ایک بہت پاورفل چیز ہے اور بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ہماری پاکستان کی ہیلتھ کو ریولوشنائز کر سکتا ہے، انڈیویجول، کلینک اور ہاسپٹل کے لیول پہ بھی۔ اور اگر یہ سب مل کے پیسے ڈال کے ایک آرگنائزیشن ہی ایسی بنا لیں جیسے کہ سینٹر فار ڈیزیز اینڈ کنٹرول امریکہ میں ہے، اسی طرح کی ایک پرائیویٹ نان پروفٹ ٹائپ ایسوسیشن بن جائے جو کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دے ان کی صحت اور ہیلتھ کے بارے میں، تو میرے خیال سے پرائیویٹ سیکٹر کو کسی قسم کے فنڈز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور پاکستان میں ہیلتھ کیئر، لوگوں کی صحت ریولوشنائز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے کہ یہ کون کرے گا؟ تیسرے نمبر پہ ایک اور بڑا پاورفل طبقہ ہے مریض۔ مریض اپنی صحت کو بہتر کرنے میں، مینٹین کرنے میں، اپنی بیماریوں سے بچنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اور نہ صرف وہ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے امپلائی کی، ان سب کی صحت میں بہت بڑی ریولوشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلا سٹیپ لینا پڑے گا، بجائے رونے کے کہ اس نے مجھے بتا دیا ہوتا اور اس نے مجھے کچھ گائیڈ کر دیا ہوتا۔ آپ خود لیڈر بنیں، گائیڈ بنیں اور دوسروں کو گائیڈ کریں۔ ایک مریض کو کریں روزانہ، ہفتے میں 2 مریضوں کو کریں، مہینے میں 10 مریضوں کو کریں۔ ایک زندگی بہتر کریں، چینج کریں، اس سے دیکھیں کتنی زندگیاں بہتر ہوں گی۔ یہ مت سوچیں کہ میں نیشنل لیول پہ کچھ کروں، میں صوبائی لیول پہ کچھ کروں، یا کوئی بہت بڑی گیم کروں۔
1 2 3 4 مریضوں کی زندگیاں بدلنی شروع کریں، ان کو گائیڈ کریں، اپنی صحت کو بہتر بنائیں، اپنا رول ماڈل پریزنٹ کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ نے کامنٹس میں ضرور ڈسکشن سٹارٹ کرنی ہے، اپنی اوپینین دینی ہے۔ یہ ویڈیو کوئی ایجوکیشنل انفارمیشنل ویڈیو نہیں تھی، یہ برین سٹارمنگ ویڈیو تھی۔ میرے ساتھ مل کے برین سٹارمنگ کریں تاکہ ہم ان مسئلوں کا حل نکالیں، تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے ان کے لیے ہم ان مسئلوں کو آنے سے پہلے سالو کر سکیں، تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ آپ کی اوپینین کا انتظار رہے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔